बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बांगड़ू, जिसके मुसन्निफ हैं मजहर कलीम एम ए, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुहेल साहब, आप कभी मुल्क से बाहर नहीं गए? नहीं। क्यों? बस इसका मौका ही नहीं मिला। अफ्रीका यूं तो ज्यादा खूबसूरत जगह नहीं है, लेकिन एडवेंचर पसंद लोग उन इलाकों को पसंद करते हैं। मैं भी कभी कभी अपने डैडी के साथ शिकार खेलने मुख्तलिफ इलाकों में गई, लेकिन मुझे बड़ा डर लगा। दरअसल डैडी ऐसे मौकों पर अपने आप में गुम रहते हैं। वो इन तमाम खतरात को नजरअंदाज कर देते हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए मुज़िर होते हैं। बस मैं इसी बात से डरती हूँ। मैं चाहती थी कि कोई मेरा मेरा मतलब है। हाँ, क्या मतलब है आपका? सुहेल ने सवाल किया। आप वहां आइए ना। कहाँ? अफ्रीका। जी हाँ, बेहतर है, कभी हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी आप अफ्रीका जा रही हैं। क्यों? बस मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल है, सुहेल ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। भाई, मतलब ये है कि अब चचा तमीजुद्दीन को यहाँ से जाने कौन देगा, और मेरा ख्याल है कि अब खुद उनके दिल में भी यहाँ से जाने का कोई ख्याल नहीं है। वो यकीनन अब मुस्तकिल कयाम यहीं करेंगे, अलबत्ता कारोबार अफ्रीका में रखेंगे, सुहेल ने कहा। ओ, ये सारी बातें आपको कैसे मालूम हुई? बस मालूम हो गई किसी न किसी तरह। कुछ डैडी ने बताई और कुछ हमने अपने तौर पर मालूम कर ली। आपने? हाँ हाँ, क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? सुहेल ने पूछा। बस मैंने ये महसूस किया है कि आप घर वालों से अलग थलग रहते हैं। बहुत सी बातें मेरे जहन में आपके बारे में पैदा हुई हैं। मसलन? सुहेल ने सवाल किया। मसलन ये कि जब हम लोग आए थे तो उसके बाद 2-3 दिन तक तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई थी। इसके बाद आप आए और इस तरह आप घर में आए जिस तरह आप वहां अजनबी हो। नहीं नौशाब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ फितरत ही ऐसी है। फितरत की इन खामियों को मैं खुद भी बुरी तरह महसूस करता हूँ, लेकिन बदनसीबी है मेरी कि इनको दूर नहीं कर सकता, सुहेल ने संजीदगी से कहा। अरे अरे, तो इसमें संजीदा होने की क्या बात है? और फिर ऐसे पुरफिजा मुकाम पर हम लोग संजीदा क्यों हो? नौशाब ने कहा, और सुहेल की जानिब देखकर मुस्कुराने लगी। सुहेल भी मुस्कुराने लगा था। आइए झील की तरफ चलें। इस सुनसान गोशे में बैठने से क्या फायदा? आइए, नौशाब ने कहा, और सुहेल नौशाब की फरमाइश पर उठ गया। फिर वो दोनों एक पत्थर पर आ बैठे जो झील के किनारे पड़ा हुआ था। दरख्तों के चंद झुंड उन पर आड़ किए हुए थे और दूसरी तरफ के लोग नजर नहीं आ रहे थे। ना जाने उधर क्या हंगामे हो रहे थे। नौशाब ने एक कंकरी उठाई और झील की साकित सतह पर फेंक दी। गोल गोल दायरे झील की सतह पर रक्स करने लगे और सुहेल की आंखों में अजीब सी हसरत उभर आई। वो उन दायरों को देख रहा था और नौशाब उसके चेहरे को। ना जाने नौशाब को उसके चेहरे से कैसी कैसी कैफियत का अंदाजा हो रहा था। उसने सुहेल के शाने पर हाथ रख दिया और सुहेल चौंक कर उसे देखने लगा। क्या बात है, आप बैठे बैठे खो से जाते हैं? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस मैं देख रहा था कि झील की साकिन सतह पर नन्ही सी कंकर ने किस कदर हलचल मचा दी है, सुहेल ने मायनी खेज लहजे में कहा। और फिर नौशाब की आंखों में शर्म के आसार नमूदार हो गए। ना जाने वो इन अल्फाज को क्या समझी थी। तफरीहात का आगाज हो चुका था, लेकिन आज की सबसे बड़ी तफरी जहांगीर आलम पनाह और शैकी के दरमियान डोइल की थी, और इसी के लिए ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। जाहिर है हवेली में ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। बुजुर्गों की मुदाखलत का खतरा था। चुनाचे जरूरी तैयारियों से फारिग होने के बाद सफ्तर ने इन दोनों को उकसाना शुरू कर दिया। हाँ, तो फिर आगाज किया जाए और फैसला हो जाए कि नौशाब का असल हकदार कौन है, उसने कहा, और जहांगीर आलम पनाह तन कर खड़े हो गए। मैं और सिर्फ मैं, उन्होंने सीना तान कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे शैकी की गर्दन में पड़े हुए गिटार के तारों की टनटनाहट गूंज उठी। नामुमकिन, मेरी जिंदगी में ये नामुमकिन है। तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को नामुमकिन बनाए देता हूँ, आलम पनाह गरज कर बोले। मंजूर है, फैसला हो जाना चाहिए, शैकी ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी।
اسی دوران کسی نے نوشاب کے بارے میں سوال کر دیا، ارے یہ نوشاب کہاں گئی؟ ابھی اس طرف جاتے دیکھا تھا میں نے، کسی نے جواب دیا۔ چلو اچھا ہے وہ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ اس ڈوئل کا فیصلہ اس کی غیر موجودگی میں ہو، اگر وہ موجود ہوئی تو اسے کبھی پسند نہیں کرے گی، کسی اور نے کہا۔ ویسے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نوشاب اور سہیل کسی طرف نکل گئے ہیں، اور ان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹیں پھیل گئی تھی۔ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان یہ چہمگوئیاں پھیل گئی تھی کہ نوشاب سہیل بھائی کی طرف مائل ہے، اور سہیل بھائی بھی نوشاب کو ناپسند نہیں کرتے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ تھا کہ وہ ان دنوں کوٹھی پر موجود تھے اور یہاں پکنک منانے آ گئے تھے۔ پکنک پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ سہیل نے زندگی میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے، اور شاید اب اس کی کیفیت بدل جائے، اس لیے اس مسئلے کو زیادہ ہوا نہ دی گئی۔ صفدر نے دونوں لڑاکوں کو تیار کرنے کا حکم دیا، اور جہانگیر عالم پناہ تیزی سے اٹھ کر درختوں کے ایک جھنڈ کی جانب چل پڑے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ اور میں بھی، شیکی نے کہا، اور وہ بھی درختوں کے ایک اور جھنڈ کے پیچھے پہنچ گئے، لیکن جھنڈ کے پیچھے پہنچ کر شاید اس کی عقل نے اس کے دماغ کو ٹہوکا دیا۔ جہانگیر کے مقابلے پر آنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور یہ احساس کر کے اب جہانگیر سے کشتی لڑنا پڑے گی، اس کے حواس ساتھ دے گئے تھے۔ وہ پریشانی سے گٹار کے تاروں پر بے آواز انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر ایک ہی ترکیب ذہن میں آئی، اور پھر اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب نوجوان بے چینی سے ان دونوں کی کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جہانگیر عالم پناہ درختوں کے پیچھے سے برآمد ہوئے تو دیکھنے والوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ سرخ رنگ کی ایک لنگوٹی باندھے ہوئے تھے، باقی بدن برہنہ تھا، پہلوانوں کی طرح اچھلتے کودتے آ رہے تھے، اور در حقیقت ان کی جسامت پہلوانوں سے ہی ملتی تھی۔ لباس سے بے نیاز ان کا بدن خاصا کثرتی اور سڈول تھا، یوں لگتا تھا جیسے واقعی وہ پہلوانی کرتے رہے ہوں۔ اس وقت پوری طرح چاقو چوبند تھے، اور گردن کو ادھر ادھر پٹک رہے تھے، اور سخت غصے کے عالم میں تھے۔ کہاں گیا وہ بزدل چوہا؟ ابھی تک نہیں آیا؟ اسے نہیں معلوم کہ آج اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ نوشاب کا مقدر ناممکن، باخدا ناممکن، وہ جو کہا ہے کسی شاعر نے، میرا مطلب ہے میں نے، لیکن ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی گئی۔ شعر نہیں ہوگا اس وقت عالم پناہ، ورنہ کشتی کا سارا موڈ کرکرا ہو جائے گا۔ صفدر نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اور جہانگیر عالم پناہ اپنی جگہ اچھلتے رہے۔ بلاؤ اسے، بلاؤ، آواز دو، جلدی کرو، ورنہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، عالم پناہ نے کہا۔ ارے بھائی شفیع الدین صاحب، کہاں چلے گئے آپ؟ جلدی آئیے، ورنہ آپ کا نام مقابلے سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے لمحے گٹار کے تاروں کی ٹنٹناہٹ سنائی دی، اور شیکی صاحب درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے نکل آئے تھے۔ گٹار بہت تیزی سے بج رہا تھا، کوئی نغمہ نہیں تھا، بس بہت بے تکی آوازیں تھیں۔ انہوں نے لباس وغیرہ بھی جوں کا توں پہنا ہوا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پیٹ میں کہکہے مچل رہے تھے، لیکن سب خاموش تھے۔ شیکی ان لوگوں کے اور نزدیک آ گئے، پھر گٹار کے تاروں سے دھنیں نکلنے لگیں، اور شیکی کے ہونٹوں پر ایک نغمہ مچلنے لگا۔ صبح کی مانند شام کی سیاہیوں میں ڈوبی ہوئی مہتاب کی وہ کرن جو نہ جانے کب میرے سینے میں اتری، اور مہتاب کے بچے کیا فضول باتیں شروع کر رکھی ہیں۔ گٹار اتار اور فیصلہ کر لے، عالم پناہ آگے بڑھ کر بولے۔ ہو جائے ہو جائے، شیکی نے جھومتے ہوئے کہا، اور لہرا کر ایک دائرہ بنا دیا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ اور جب مہتاب کی وہ کرن، ارے میں کہتا ہوں کیا بکواس ہے، گٹار رکھ دے۔ عالم پناہ کا غصہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ واہ، کیوں رکھ دوں؟ تم میرے گٹار سے خوفزدہ کیوں ہو؟ شیکی بولا۔ ابے تو ڈوئل لڑنے آیا ہے یا گانا گانے؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ اوہ، میری کشتی ایسے ہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ صفدر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، میں سر کی مار ماروں گا، سر کی۔ کیا سمجھتا ہے یہ عالم پناہ خود کو؟ ارے ذرا ایک آواز ہی نکالے سر میں، بے سرا کہیں کا، گلا یوں لگتا ہے جیسے پھٹا ہوا بانس۔ بکواس مت کر، تو مجھے سر کی مار مارے گا؟ میں تجھے جوتوں کی مار ماروں گا۔ توبہ کرو توبہ عالم پناہ، ایک مہذب آدمی ہو کر دھینگا مشتی کی بات کرتے ہو۔ لڑو پر تہذیب سے لڑو۔ ذرا ہو جائے، میں تمہیں ایک اسپیشل نغمہ سناؤں گا، تم مجھے اس نغمے کے جواب میں کچھ گا کے سنا دینا۔ گانے کی ایسی کی تیسی، تو مجھ سے کشتی لڑنے آیا ہے یا گانا گانے؟ دیکھو دوست، ہر انسان کا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے۔ میں لڑائی بھڑائی سے دور کا آدمی ہوں، بس یوں سمجھو کہ میری اور تمہاری جنگ یہی ہوگی،
چلو آؤ سروں کی مار مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہاں تو ہو جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا مہتاب کی وہ کرن، مہتاب کے بچے، میں تیری داڑھی اکھاڑ دوں گا۔ جہانگیر عالم پناہ شیکی کی جانب دوڑ پڑے اور شیکی لہرا کر ایک طرف ہو گیا۔ عالم پناہ اپنی ترنگ میں دوڑے گئے تھے، انہیں اس وار کے خالی ہو جانے کا بہت غصہ تھا، چنانچہ وہ پھر پلٹے اور شیکی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن شیکی ان کا وار خالی دے دے کر گٹار بجا رہا تھا۔ سب دیکھنے والوں کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ سر کی جنگ لڑوں گا، سر کی، لڑنا ہے تو لڑ لو، ورنہ یہ دھینگا مشتی اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ شیکی عالم پناہ کے وار سے بچتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تجھے تیرے سروں سمیت جہنم رسید کر دوں گا، ورنہ توبہ کر، میرے سامنے کان پکڑ اور وعدہ کر کہ آئندہ نوشاب کا نام اپنے ناپاک منہ سے نہیں لے گا۔ نوشاب؟ شیکی نے پھر گٹار کے تاروں پر ہاتھ پھیرا۔ نوشاب میری زندگی، میری روح، میری آرزوؤں کا پہلا کنول، شیکی نے گٹار کے تاروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور عالم پناہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس بار وہ پوری قوت مجتمع کر کے شیکی کی طرف دوڑے تھے، اور شیکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مشکل سے ہی جان بچے گی، چنانچہ اس نے تیزی سے ایک جانب کو چھلانگ لگائی۔ عالم پناہ دونوں ہاتھ پھیلائے اس کے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے، اور شیکی بے تحاشا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ رکتا اور گٹار کے تاروں پر انگلی پھیر کر کوئی بات کہتا اور آگے چھلانگ لگا دیتا۔ دیکھنے والے اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی یہ دلچسپ کشتی دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ شیکی بہت بدماش ہے۔ درختوں کے پیچھے جا کر اسے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ جذبات میں آ کر ایک غلط بات کہہ بیٹھا ہے، مگر اب اسے کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ مگر اب ہوگا کیا؟ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ جہانگیر اسے پکڑ لائے گا۔ صفدر نے جواب دیا، اور وہ سب انتظار کرتے رہے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے، پھر وہ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے غائب ہو گئے۔ جب نوجوان نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو شیکی ایک لمحے کے لیے رکا۔ سنو جہانگیر، میری بات سنو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں اس ملک میں آ کر؟ میں جانتا ہوں یہاں کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، پسماندہ ممالک اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں ہماری صلاحیتیں کند ہو جائیں گی، اور دیکھا یہی ہوا نا۔ صلاحیتوں کے بچے، تو نے مجھے چیلنج کیا تھا، اب لڑ تو کشتی مجھ سے۔ جہانگیر، تم جانتے ہو کہ میں جسمانی طور پر تمہارا مقابل نہیں ہوں۔ کشتی ہی لڑنی ہے تو آؤ سروں میں لڑتے ہیں، ایک گیت تم گاؤ، دوسرا میں گاتا ہوں، آؤ بیٹھ جاؤ۔ تم بیٹھ جاؤ، جہانگیر عالم پناہ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ بیٹھ جاؤں؟ تاکہ جو ہی میں بیٹھوں تم مجھ پر آ پڑو اور میری ہڈیاں پسلیاں پیس کر رکھ دو۔ اور دلربا، تو بھی مجھے اس خونی بھیڑیے سے نہیں بچا سکتی۔ میں بھیڑیا ہوں؟ جہانگیر نے اس پر چھلانگ لگا دی، اور پھر شیکی اچھل کر بھاگا۔ اس بار دوڑتے ہوئے وہ درختوں کے گنج کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ دفتن شیکی نے کچھ دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ جہانگیر عالم پناہ کو موقع مل گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ شیکی کے پیچھے پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے چوڑے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی۔ اب بول بیٹا۔ خاموش خاموش، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لڑتے رہو، مجھ سے لڑتے رہو، اور وہاں سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا تم سے، اور اس دن بھی تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ ذرا دیکھو تو اس طرف۔ جہانگیر عالم پناہ نے چونک کر شیکی کے اشارے کی طرف دیکھا۔ سہیل اور نوشاب جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جہانگیر عالم پناہ کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے شیکی کی گردن چھوڑ دی تھی۔ شیکی، یہ وہی نوجوان ہے نا؟ ہاں، سہیل نواب عزیز الدین خان کا بیٹا۔ وہ کسی نواب کا بیٹا ہے تو ہم کیا کسی سے کم ہیں؟ مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ مجھ سے کشتی لڑو، مار کر پھینک دو مجھے اس جھیل میں، اور اس کے بعد خود بھی فنا ہو جاؤ۔ پھر یوں ہو کہ نوشاب یہیں رہ جائے اور ہماری لاشیں افریقہ پہنچ جائیں۔ ناممکن، یہ ناممکن ہے، میری زندگی میں یہ قطعی ناممکن ہے۔ عالم پناہ غرا کر بولے۔ تو پھر کچھ کرو۔ آپس کا جھگڑا تو ہم کسی وقت بھی طے کر لیں گے، پہلے اس جھگڑے کو ختم کرو۔ عالم پناہ نے غصیلے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ شیکی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے ان دونوں کے عقب میں پہنچ گئے۔ سہیل اور نوشاب جھیل کی پرسکون لہروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی ان کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا ہے۔
دفتن شیکی نے پیچھے سے گٹار پر زوردار ہاتھ مارا اور وہ دونوں اچھل پڑے۔ نوشاب نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اس کا منہ نفرت سے سکڑ گیا۔ سہیل نے بھی چونک کر ان دونوں کو دیکھا تھا، پھر عالم پناہ کو دیکھ کر اس نے مسخرے انداز میں ہونٹ سکوڑے۔ ارے ارے، یہ آپ کے کپڑے کہاں گئے جہانگیر صاحب؟ جہانگیر صاحب کی ایسی کی تیسی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عالم پناہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ نوشاب یہاں کیوں ہے؟ آپ سے مطلب؟ نوشاب غرائی۔ مطلب؟ ہماری زندگی کو روگ لگانے کے بعد آپ ہم سے مطلب پوچھ رہی ہیں مس نوشاب؟ جہانگیر، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ بدتمیزی مت کیا کرو؟ تمہیں اس بدتمیزی کا حق کس نے دیا ہے؟ اور کیا یہ مناسب بات ہے کہ تم بے لباس میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو؟ ہاں، میں جیسا بھی ہوں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ پہلے مجھے فیصلہ کر لینا ہے تمہارے بارے میں، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے۔ عالم پناہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ ان کی کھوپڑی بالکل ہی آؤٹ ہو گئی تھی۔ سہیل نوشاب کو پیچھے ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ہٹانے کے سلسلے میں اس نے نوشاب کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا، اس پر عالم پناہ پھر چیخ پڑے۔ اے پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ کے۔ عالم پناہ نے سہیل کو ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، دیکھو تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاں جہانگیر صاحب، کبھی کبھی حد سے بڑھ جانے کو جی چاہتا ہے، سہیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شیکی نے پھر زور سے گٹار کے تاروں پر ہاتھ مارا۔ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے، اس نے بدستور گٹار بجاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی بری طرح ٹھوکر کھاتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں، زمین کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں۔ ابے چپ! جہانگیر نے اس کے سر پر ہاتھ مارا اور شیکی دھپ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ کوئی گانے بجانے کی محفل نہیں ہے، خاموش ہو جا، مجھے ان صاحب سے بات کرنے دے۔ دیکھ نہیں رہا معاملہ کتنا سیریس ہے؟ ہاں تو صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ خادم کو سہیل کہا جاتا ہے۔ سہیل نے گردن جھکا کر ادب سے کہا، مسٹر سہیل، نوشاب کا مسئلہ طویل عرصے سے ہم دونوں کے درمیان چل رہا ہے۔ ہم دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں، لیکن نوشاب کے مسئلے میں ایک دوسرے کے گہرے دشمن، اور مسئلہ نوشاب میں ہم کسی تیسرے دشمن کا اضافہ قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ او ہو مس نوشاب، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ پاگل ہیں، بالکل گاؤدی ہیں۔ ڈیڈی نے ہی ان دونوں کو منہ لگائے رکھا، ورنہ میں تو ایک منٹ کے لیے بھی ان دونوں کو اپنی کوٹھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ناممکن، غلط، بالکل غلط۔ نواب تمیز الدین صاحب نے ہمیں آج تک گلے نہیں لگایا، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو۔ شیکی نے گٹار کے تاروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں اس کوٹھی میں رہتے ہیں، آپ یقین کریں ان کی وجہ سے ہماری کوٹھی کا سارا ماحول خراب ہو کر رہ گیا ہے۔ نوشاب نے سہیل کی طرف رخ کر کے کہا، نہیں، دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ جہانگیر صاحب تو پورے پہلوان ہیں۔ کیوں پہلوان جی؟ مگر آپ نے یہ لباس کیوں اتار ڈالا جہانگیر صاحب؟ سہیل نے پوچھا۔ شیکی کی مرمت کرنے کے لیے۔ کیوں اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ اس کا یہ قصور کم ہے کہ نوشاب سے عشق کرتا ہے۔ اوہو، واقعی، لیکن کیا آپ نوشاب کو بہن کی مانند چاہتے ہیں؟ بکواس مت کرو، میں بھی تو جہانگیر صاحب نے شرمانے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر انہیں اپنے غصے کا خیال آ گیا اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ مگر تم ہم دونوں کے درمیان کیوں آ کودے ہو؟ ارے، میں کہاں کودا ہوں، میں تو ایک کونے میں کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھو مسٹر سہیل، ہمیں معلوم ہے کہ تم نواب عزیز الدین خان کے بیٹے ہو، لیکن اس مسئلے میں ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ نوشاب کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو ہم تینوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، اور میں جہانگیر عالم پناہ نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ بلا شبہ اس کا بازو بہت توانا تھا اور اس کے بازو کی مچھلیاں تڑپ رہی تھی۔ سہیل نے دیکھا اور پھر وہ سر ہلانے لگا۔ واقعی آپ تو پورے پہلوان ہیں، لیکن پھر شیکی اور آپ کی کشتی کا کیا ہوا؟ بس بھاگ گیا، یہ کہنے لگا سر کی جنگ کروں گا۔ اب آپ بتاؤ بھلا میں کیا ٹنٹنی بجاؤں گا؟ میں تو اسے ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو تمہیں ہاتھ لگانے کو کون کہہ رہا ہے؟ ہاتھ لگا کر دیکھو تو ذرا۔ میں کہتا ہوں شیکی بکواس بند کرو، تم موقع نہیں دیکھ رہے؟ ہم تم آپس میں پھر جھگڑا کریں گے، پہلے اس سہیل کے بچے سے تو نمٹ لیا جائے۔ اوہو، تو کیا آپ مجھ سے بھی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سہیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر نوشاب کے سلسلے میں تم بھی سنجیدہ ہو تو پھر ہاں، اس کا فیصلہ جنگ ہی سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آ جائیے، سہیل نے تمسخرانہ انداز میں قمیض کی آستین اونچی کرتے ہوئے کہا، اور عالم پناہ کا چہرہ ہونک ہو گیا۔ پھر وہ غصے سے دھاڑے،
تو تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ ہاں کوشش کروں گا، سہیل نے کہا، اور نوشاب ہنس پڑی۔ سہیل صاحب آپ کس چکر میں پڑ رہے ہیں؟ نہیں نوشاب، ذرا جہانگیر عالم پناہ کی طاقت کا عالم بھی دیکھ لیا جائے، سہیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جہانگیر عالم پناہ زمین پر کسی بھینسے کی طرح پاؤں مارنے لگے۔ وہ زمین پر کود رہے تھے، ان کی گردن مسلسل ہل رہی تھی اور دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ نوشاب نے بے چین نگاہوں سے سہیل کی جانب دیکھا جو ایک سمت ہو گیا تھا، اور اب اس کا رخ جہانگیر عالم پناہ کی طرف تھا۔ تو اب تم تیار ہو جاؤ، جہانگیر عالم پناہ نے کہا۔ میں تیار ہوں، سہیل نے پوزیشن سنبھالی، اور پھر جہانگیر عالم پوری قوت سے سہیل کی جانب لپکے۔ سہیل اسی طرح کھڑا رہا جیسے جہانگیر عالم پناہ کی ٹکر کو اپنے بدن پر روکے گا۔